सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूँ अरीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। नून लीग के लिए आज एक बड़ा दिन है। शहबाज शरीफ साहब को 2 केसेस में ज़मानत मिल गई है। एक आशियाना का केस है और दूसरा रमज़ान शुगर मिल का केस है। कुछ इस हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मेमो गेट जो केस है उसे निपटा दिया गया है और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बड़े अहम रिमार्क्स हैं। और आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि नैब की जानिब से एक और जो है हैंड आउट जारी किया गया है जिसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं अब उनके खिलाफ भी इंक्वायरी का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे आप? जी, सबसे पहले तो अलीना शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसके हवाले से ही बात हम करेंगे। 2 केसेस में आज उनकी ज़मानत हो गई राना साहब, एक तो रमज़ान शुगर मिल का और दूसरा आशियाना। इसमें सबसे पहले तो एक फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू है, अगर वो हम सुन लें तो मेरा ख्याल है खासा उससे जवाब मिल जाएगा। आज उन्होंने जो रिएक्शन दिया है फवाद चौधरी साहब ने। जी, अब देखें, एक तो ये बात फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कही है कि इससे एक पूरी कौम के ऊपर एक मनफी तासुर जाएगा कि जो बड़ा आदमी है वो छूट जाता है और जो गरीब आदमी है अगर उसने बेचारे ने सिर्फ मुर्गियाँ चुराई हुई हैं तो वो तो 1 साल से ज़्यादा अंदर रहेगा। दूसरा उन्होंने जो बात कही है ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कि नैब को इस हवाले से बताना चाहिए कि ये क्यों ज़मानत हो गई, क्या वजह है। 2 चीज़ें हैं इस पर। नून लीग के जो रिएक्शन आए हैं उसमें मैं मरियम औरंगज़ेब साहबा को सुन रहा था, वो फरमा रही थी कि देखिए अदालत ने 3-4 दिन आर्गूमेंट किए और उसके बाद मेरिट पर उन्होंने ये फैसला किया। अब ज़मानत में केस के मेरिट नहीं डिस्कस होते। ये ज़मानत बुनियादी तौर पर जब कोई भी आदमी किसी के ख़िलाफ़ भी कोई तहकीकात होती हैं तो वो अगर तहकीकाती इदारे को तफ्शीश के लिए वो रिक्वायर्ड हो तो उसको पकड़ लिया जाता है, फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है, फिर दूसरी स्टेज में जुडिशल रिमांड हो जाता है और अगर उसकी तफ्शीश की ज़रूरत ना हो तो उसको ज़मानत भी दे दी जाती है। तो ये कहना मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये जी तमाम केस के मेरिट और हर चीज़ डिस्कशन होने के बाद अदालत ने उनकी रिहाई का फ़ैसला किया है तो ये केस के मेरिट तो अब डिस्कस होंगे, एविडेंस आएगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें इवन कत्ल के केसेस राना ताहिर साहब बता रहे थे कि जिसमें मुल्ज़मान की ज़मानत हो जाती है लेकिन बाद में वो कन्विक्ट होते हैं, सजाए मौत भी उन्हें मिल जाती है। तो ये तो आगे पता चलेगा कि केस में कोई मेरिट था या नहीं था। अभी केस के मेरिट डिस्कस नहीं हुए। लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब की हमने आपको गुफ्तगू सुनवाई है इसमें एक बात बड़ी अहम है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये नैब एक्सप्लेन करे। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला जो मामला है सारा ज़मानत का, इसमें ये जो ज़मानत हुई है मैं बिल्कुल खुलकर ये कह रहा हूँ कि जो नैब की प्रोसिक्यूशन है उन्होंने मेन रोल अदा किया है। मेन किरदार नैब के प्रोसिक्यूटर का है जिन्होंने जिस वक्त इस केस की समाअत हो रही थी तो केस की समाअत के दौरान आज से 2-3 दिन पहले उन्होंने जज साहब ने पूछा, अदालत ने पूछा कि इस केस में क्या कोई और मुल्ज़म भी है, तो उनके शहबाज शरीफ साहब के वकील ने बताया जी बिल्कुल और मुल्ज़म भी है और नैब वाले ने भी बताया और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि और मुल्ज़म भी है। उन्होंने पूछा अदालत ने वो कौन है, उन्होंने कहा जी उनका नाम हमजा शहबाज है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर से अदालत ने पूछा कि क्या आपने हमजा शहबाज का वारंट गिरफ्तारी जारी किया, तो नैब ने कहा जी हमने उनका वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किया। तो जज साहब ने पूछा, एहतसाब अदालत ने पूछा, हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि आपने क्यों नहीं उनका वारंट गिरफ्तारी जारी किया, उनको क्यों नहीं आपने पकड़ा, तो उन्होंने कहा जी वो तो बहुत ताउन कर रहे थे, हमने जब भी बुलाया वो आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुल्ज़म ताउन कर रहा है, जब भी उसे बुलाया जाता है वो आ जाता है, तो नैब के प्रोसिक्यूटर ये कह रहे थे कि हमें उसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर मैं अगर इजाजत मुझे कंप्लीट करने की, तो इस पर यह कहा जज साहब ने कि फिर यानी आपने शहबाज शरीफ साहब को क्यों रखा हुआ है, हमजा शहबाज के आप वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो हमसे ताउन कर रहे हैं, उनको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। तो मैं बताना चाह रहा हूं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कि ये हैं वो मेरिट, जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे थे ना कि ये हैं वो जराए। तो जब अगर नैब का प्रोसिक्यूटर ये कहे
کہ جی حمزہ شہباز کو تو ہم نے اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ جب بھی ان کو بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، بڑے اچھے ملزم ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ پھر شہباز شریف کو کیوں رکھا ہوا پکڑ کے؟ تو علینا یہ ہے وہ بنیادی جو ابھی فواد چودھری صاحب کی ہم نے آپ کو گفتگو آپ نے ہم سب نے سنی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نیب یہ ایکسپلین کرے. جو پروسیکیوشن ہے نیب کی، یہ وہ ٹیم ہے جو قمر زمان چودھری صاحب نے ہائر کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی کے حکمرانوں کے لائل ہیں. اور اب نئے پروسیکیوٹرز ہائر اس لیے نہیں ہو پاتے کہ گورنمنٹ نے چوک کر دیا نیب کو، ان کے فنڈز نہیں دے رہا ہے. 80-85 پروسیکیوٹر رہتے وہ سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے اس لیے کہ فنڈنگ ہی نہیں ہے. جو ہیں وہ پرانی حکومتوں کے لائل ہیں. اب آپ دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اسی مقدمے میں، اسی کیس میں حمزہ شہباز ان کے وارنٹ گرفتاری ہم نے اس لیے جاری نہیں کیے. بڑے اچھے ہیں حمزہ شہباز صاحب، جب ہم انہیں فون کرتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، وہ فوری طور پر آ جاتے ہیں، اس لیے گرفتاری کی کوئی ضرورت نہیں. تو جج صاحب نے تو یہ بنیادی طور پر جو ضمانت ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے، ایک تو پروسیکیوشن کمزور، دوسرا تحقیقات جو تھی اس میں ان کی ضرورت نہیں تھی. کیس کے میرٹ پر ضمانت نہیں ہوئی. اگر ضمانت کے لیے بھی تو میرٹ ڈسکس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. ضمانت کس گراؤنڈ پہ دی جاتی ہے پھر؟ آپ کو جو نیب کے کیسز ہیں نا، جو نیب کے کیسز ہیں اس میں کیونکہ آپ نے ملزم جو ہے وہ باہر، ویسے تو ایکسٹریم ہارڈشپ ہے، اس لیے یہ بھی بیماری کا انہوں نے بھی وہ معاملہ رکھا ہوا تھا. لیکن ایکچولی جو سپریم کورٹ لے ڈاؤن کر چکی ہے، جو سپریم کورٹ لے ڈاؤن کر چکی ہے اس کا اصول نیب کے کیسز کے لیے، بیکاز دے آر ٹرائیڈ انڈر اسپیشل لا. عام حالات میں تو ضمانت کا اور ہوتا ہے کرائٹیریا، لیکن نیب کے کیسز میں ایکسٹریم ہارڈشپ ہوتی ہے. اور یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں کہ ایکسٹریم ہارڈشپ کے علاوہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا نا، اس میں آپ بھی تھیں عدالت میں، جس میں یہ کہا تھا عدالت نے کہ آپ میرٹ کیس کے ڈسکس نہیں کر سکتے. جو ضمانت کی درخواست ہوتی ہے اس میں آپ میرٹ ڈسکس نہیں کرتے. تو اس میں جو اچھا آج کا جو یہ رمضان شوگر مل والا کیس ہے، اس میں جو ضمانت دی گئی ہے، جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ یہ بنائی گئی ہے، جو شہباز شریف صاحب کے لائر نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے حمزہ شہباز ہیں، اور حمزہ شہباز صاحب کا اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئی بیان نہیں لیا گیا. تو جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. یہی تو وجہ، اسی چیز کے اوپر یہی تو وجہ میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر نیب کے پروسیکیوٹر نے ضمانت کرائی ہے شہباز شریف صاحب کی. انہوں نے کہا اور آشیانہ میں بھی جو لنکس ہیں وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے ہیں کہ کہاں سے پہلے رمضان میں آ جائیں نا، پہلے ایک مقدمے پہ آ جائیں. اس میں حمزہ شہباز صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن حمزہ شہباز صاحب نیب کہتی ہے بہت اچھے ہیں، وہ ہم جب بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں. تو جو مین ملزم ہے اس کو پکڑا نہیں ہے، اور جو دوسرا ایکیوزڈ ہے اس کو آپ نے پکڑ لیا تو عدالت نے ضمانت دی. درانا صاحب بالکل آپ سمیع صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر نے تو یہاں تک کہا کہ جی حمزہ شہباز سے جو بھی دستاویزات ہم مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک آئی انہوں نے کہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کو بلانے کی. یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے حمزہ صاحب کو. نہیں یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب بلاتے ہیں آ جاتے ہیں، دستاویزات منگواتے ہیں وہ لے آتے ہیں، تو اس لیے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے سمیع صاحب، جو بات آپ نے کہی کہ یہ رمضان شوگر مل جو ہے یہ کیا فراڈ ہے. کیا فراڈ ہے؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہے. کیسے؟ اس لیے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک پل بنایا قومی خزانے سے صرف رمضان شوگر مل کو سہولت فراہم کرنے کے لیے. بطور چیف منسٹر ملزم بنایا گیا شہباز شریف کو. یہ تو دیکھیں نا. جج صاحب نے اس حوالے سے ایک اور سوال کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ جو اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں ایم پی ایز جو ہیں اپنی مرضی سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں لگاتے ہیں، یہ کس کی ڈومین میں آتا ہے؟ تو آگے سے جواب آیا لوکل باڈیز کی بھی ڈومین میں آتا ہے اور یہ ایم پی کی ڈومین میں بھی آتا ہے. اور اس پہ یہ کہا گیا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یا حمزہ صاحب نے یہ چیز کرا لی ہے تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ نہیں، اور کتنی شوگر ملے ہیں جہاں جس کے پاس انہوں نے پل بنوائے ہیں اس طرح سے. یہ دیکھیں کیس جو ہے بڑا جاندار ہے، کیس میں پوری جان ہے. یہ بڑا مضبوط، یہ بڑا نہیں ضمانت تو ہو جاتی ہے. ضمانت دیکھیں پھر تو ان کو بری کر دیتے نا. بات سننے نا، یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس خارج کر دو، پھر تو ان کی کوئی کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف غلط کیس بنا. ضمانت تو ہوئی، ضمانت تو ہزاروں لاکھوں ملزموں کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے جو بات فواد چودھری صاحب نے بھی کی ہے، سمیع صاحب نے بھی کی ہے، یہ کہ اصل بات جو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال بڑے ایماندار آدمی ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا انہوں نے ان چوروں کو سزا دلوانے کے لیے. لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا پروسیکیوشن ونگ جو ہے اس میں کیا کمزوریاں ہیں، کون سے لوگ ہیں
जो मामलात को आगे नहीं बढ़ने देते, अगर वो छोड़ गए तो उनको जाने दें, नए लोग जो है भर्ती करें, आप मेरिट पर लाएं उनसे, ताकि इन केसों की पैरवी कर सके, जो ना बिक सके ना झुक सके अपने चेयरमैन की तरह। इस तरह की वीक प्रोसिक्यूशन होती है तो क्या नैब के जो चेयरमैन है वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये जो आपकी प्रोसिक्यूशन है इसके ये इश्यूज आ रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं और आपके ऊपर ये एक एलिगेशन लगाई जा रही है, बेहतर ये है, क्या वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि बेहतर ये है कि आप इस केस से अलग हो जाएं? देखें, जो बात मैं कह रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर वीक प्रोसिक्यूशन कर रहा है, वो केस ठीक तरीके से नहीं लड़ रहा, तो आप उसकी जगह नया बंदा लाएंगे ना, जो नया बंदा लाना है उसको फीस देनी है ना, उसको पैसे देने हैं ना। अगर सरकार नैब को पैसे नहीं देगी तो वो कौन सा, मैंने आपसे कहा कि 85 प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अलहदा हो गए हैं इसलिए कि नैब के पास पैसे नहीं है। नैब के जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही, उसको चोक कर रही है। तो दूसरा एक तरीका ये था कि जो इतना बड़ा केसेस का बैकलॉग है कि आप जजेस की तादाद बढ़ा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेस जो हैं उनके फैसले हो सकें। तो प्रोसिक्यूशन कमजोर इसलिए है कि नैब के पास फंड्स नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, ये जो सारी 80% जो प्रोसिक्यूशन टीम है ये कमर जमान चौधरी साहब भर्ती करके गए हुए हैं। और एक और आपको बताऊं बात, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स भी कमर जमान चौधरी ने भर्ती किए। और अगर आप मेरिट, मैं आपके साथ पूरा प्रोग्राम कर सकता हूं, नौजवान लड़के लड़कियां, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा एक लड़की लाहौर से आई हुई थी, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेटर भर्ती किया, बड़ा टिप टॉप किस्म की लड़की थी वो। तो बात यह है कि आपने वीक इन्वेस्टिगेटर्स रखे, आपने वीक प्रोसिक्यूशन है इस वक्त, क्योंकि एक तो वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, दूसरा जो उनके नैब को नए बंदे रखने के लिए पैसे नहीं है। तो ये चीजें सारी की सारी मुतासर कर रही है। और सही कहा फवाद चौधरी साहब ने, तासुर क्या जा रहा है, तासुर ये जा रहा है कि इस मुल्क में जो अमीर आदमी है वो फिर वो बच जाता है। अब बच तो रहा है, वो जमानत तो हो गई है, लेकिन इसकी मुहर्रकात ये हैं, इसकी वजूहात ये हैं, और इसका एक असर जो है वो हमारी अदालतों की जो इंटेग्रिटी है उस पर भी पड़ता है। आम आदमी तो ये बारीकियां नहीं समझता, अदालत ने छोड़ दिया, हालांकि अदालत क्या करे, जो आएगा सामने। जब अगर प्रोसिक्यूटर ये कहे जी हमजा शहबाज साहब को तो हमने पकड़ा नहीं है जो मेन एक्यूज्ड है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को कैसे अदालत कहेगी कि आप रखे। और सेकेंडली, नून लीग का कमाल है, मीडिया में वो आके बेपनाह शोर मचा सकते हैं, इस वक्त भी मीडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं। आज उन्होंने सबने ये कहा हक सच की जीत हो गई। देखिए मेरिट, और भाई जमानत का फैसला मेरिट पर नहीं है, केस का जब फैसला होगा वो मेरिट पर होगा। ये जो है ना, देखें ये 2 केस थे, आशियाना और ये जो रमजान शुगर मिल, अभी वो 56 कंपनियां पड़ी हैं, उनके केस आने हैं। साने मॉडल टाउन की इंक्वायरी चल रही है, JIT। तो ये जो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं ना नून लीग वाले, इन्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो 56 कंपनियों की भी नैब इंक्वायरी कर रही है, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। साहब तो कह रहे हैं, और साने मॉडल टाउन में भी शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। ये जो राना साहब बात कर रहे हैं ना, हम लोग कोई शहबाज शरीफ साहब के जाती दुश्मन नहीं है, ना हमारी ये कोई ख्वाहिश है कि वो जरूर जेल में जाएं। बात ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो अकाउंटेबिलिटी के इस प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट ये आ रही है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इस वक्त। क्यों लोग छूट रहे हैं? लोग इसलिए छूट रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है। लोग इसलिए छूट रहे हैं कि इससे पहले 2 तरीके होते हैं, जब आप FIR दर्ज करते हैं तो उस FIR को इतना कमज़ोर बनाएं कि एंड पे जाके उसको फ़ायदा मिले मुलजम को, अगर मुलजम ताकतवर है। दूसरा तरीका FIR के बाद होती है ज़िमनी, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ज़िमनी में ऐसे अल्फाज लिख के जाता है कि अदालत में जब आप जाते हैं तो मुलजम के पास बड़ा ग्राउंड होता है। अच्छा, इस पर आप देखें, अगर FIR भी कमजोर हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्नी भी कमजोर हो, यानी उसकी जो फाइंडिंग है, और उसके ऊपर आपका जो वकील है वो ये कहे कि जनाब हमें तो हमजा शहबाज साहब तो बहुत ताउन करते हैं, पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर अदालत क्या करेगी? अदालत जो सामने उसके हकायक हैं उसके मुताबिक फैसला करती है। तो इसलिए नैब के लिए प्रोसिक्यूशन टीम को चेंज करना, और ये बहुत सारे जो मुकदमात बने हुए हैं ये उसी जमाने में इन्होंने बनवा लिए थे, बहुत वीक इसमें कमजोर FIR दर्ज की गई हैं। और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, नौजवान लड़के लड़कियां जो कमर जमान चौधरी साहब ने तब हायर की थी, तो वो उनको रिप्लेस करने की कमर जमान साहब जाकर भी मौजूद हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शेप में। तो जावेद साहब को आपको लगता है इन हालात में, जावेद साहब से मुझे बात को कंप्लीट करने देना, इन हालात में क्या जावेद साहब को इस तरीके से नैब को आगे लेकर चलना चाहिए? मतलब अगर देखें, अगर आप काम ही नहीं कर पा रहे, आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके वहां होने का क्या फायदा? आज जो सवाल है, बहुत से लोग उठा रहे हैं। आज भी देखें जो इंक्वायरियां आज मंजूर की गई हैं,
جو انویسٹیگیشن منظور کی گئی ہیں، جیسے ہم نے کل کہا تھا، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے خبر. آصف ہاشمی صاحب اور صدیق الفاروق صاحب، کامران لشاری صاحب، اس کے علاوہ ہنا ربانی کھر صاحبہ، نور ربانی کھر صاحب، اس کے علاوہ چودھری برادران، جو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پہ چودھری برادران، جن کے بارے میں جو آج انویسٹیگیشنز انکوائریز نیب نے کی ہیں، اپروو کی ہیں. اب ایویڈنس موجود ہے لیکن پکڑنے کے لیے ٹیم چاہیے نا، اسٹرانگ ٹیم چاہیے، اسٹرانگ لیگل ٹیم چاہیے. ابھی نیئر رضوی صاحب گئے ہیں، بڑی لوگوں کو تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بڑی بابا چانچا کر رہے ہیں. وہ گئے ہیں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہیڈ کوارٹر، اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، پورا ان کو ان کیسز کا تجربہ. اس طرح کے لوگ آپ کو اپنی ٹیم میں انکارپوریٹ کرنے ہیں نیب کو، اور اس کے لیے چاہیے پیسے. نیئر رضوی صاحب تو ایک ملنگ آدمی ہے، انہوں نے کوئی پیسے ویسے کی بات نہیں کی. وہ پاکستان ابھی وہ ڈیم کی فنڈنگ کے لیے اپنا ٹائم سارا دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، آپ وہ اگر نیب میں انکارپوریٹ ہوں گے تو پھر ہی نیب کی پروسیکیوشن سٹرانگ ہوگی. وگرنہ یہ روز آ کے دیکھیں نا، بڑا آدمی اس کے پاس بڑے طریقے ہیں، گواہوں کو بٹھا دینا. اب یہ سارے نظام پر وہ حاوی ہیں، ایویڈنس جو لے کے آئیں گے ان کے اوپر انفلوئنس کر دینا. اسی لیے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گرفتاری، جیسے راؤ انوار کے بارے میں کہا ڈاکٹر رضوان نے آ کے، جو انویسٹیگیٹر تھے، وہ جو نقیب اللہ مرڈر کیس ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ضمانت کو منسوخ کریں. اگر یہ باہر رہا تو بہت سارے گواہ غائب کر دیے جائیں گے، بہت سارا ایویڈنس جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا. تو بنیادی طور پر یہ جو ضمانت ہوئی ہے میرٹ پر نہیں ہوئی. لیکن جب پروسیکیوٹر یہ کہے تو اس کا نقصان کیا ہے، جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب پاکستان دو ہیں، لوگ یہ سمجھیں گے، لیکن اس کا ایک اثر ہے جو وٹنسز ہیں ان پر ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی، تو ہم ان کے خلاف گواہیاں کیوں دیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا جو مافیا ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے، وہ اس تاثر کو، یہ جو سارا دیکھیں میڈیا، ہر ٹاک شو میں دیکھیں نون لیگ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، حق سچ کی فتح، حق سچ کی فتح، یہ ہو گیا. یہ تاثر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو وٹنسز ہیں، جو ایویڈنس لے کے آنے والے سرکاری افسران ہیں، ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم پھر آ جائیں گے، ہمارے خلاف مت بولنا. یہ ہے وہ چیز جس کا فواد چودھری صاحب ذکر کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ جا کے ذرا عمران خان صاحب سے کہیں، سر انہوں نے فنڈ ریلیز کر دیو، انہوں نے پیسے دیو، انہوں نے اچھے پروسیکیوٹر پرتی کرن دیو. اس کے بغیر معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. جن ایک اور بھی میرا سوال ہے، جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، فائنینشیل جو کرنچ چل رہا ہے، کرائسس چل رہا ہے، شاید اس کی ایک ریزن ہوگی. بیکاز اگر عمران خان صاحب کی بات کریں، ان کی موجودہ گورنمنٹ کی بات کریں، تو ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہے کہ وہ جو کرپشن کا سسٹم ہے یا نیب جو ہے اس کو پراپر طریقے سے مضبوط بنائے. کچھ اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے، کچھ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے. جی سمیع صاحب. دیکھیں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو آج وہ انصار عباسی صاحب نے کالم بھی ایک لکھ دیا کہ بس حکومت جو ہے وہ بھیجنے کے لیے راستہ بنا رہی ہے. انہوں نے جو یہ سارا تھیوری بنائی ہے، یہ میڈیکل رپورٹ. اچھا، اب یہ میڈیکل رپورٹ نواز شریف صاحب کی میرے سامنے ہے. میں یہ پڑھنا چاہتا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا باریک واردات کیسے دی جاتی ہے. جیسے ابھی ضمانت ہو گئی اور وہ پتہ نہیں، جب پروسیکیوشن ہی کمزور ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ حق سچ کی جیت بنا دی مسلم لیگ نون نے. اور وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بڑی اچھی، وہ نون لیگ کی قائد ہیں، وہ فرما رہی تھی کہ میرٹ پر یہ فیصلہ ہو گیا، ضمانت کا فیصلہ میرٹ پر. یہ ہمیں کون سے میرٹ پر نہیں. میں تو بڑی ان کی عزت کرتا ہوں. آئی لائک ہر امنگ پی ایم ایل این پولیٹیشینز، کیونکہ کم از کم وہ جب ملتی ہیں تو ایک دوسرے سے ہم سلام تو کر لیتے ہیں، باقی تو منہ ہی پرے کر لیتے ہیں. اللہ انہیں خوش رکھے. نہیں، بہت اچھی. شی از اے ویری ڈیسنٹ اینڈ کمپیٹنٹ آلسو. بیان دیتی ہیں، اور اکیلی اس وقت وہ تنہا نون لیگ کا. اچھا جی، یہ 6 ممبر کا یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں ساری رپورٹ. رانا صاحب ذرا صبر. The special medical board is of unanimous opinion that Mr. Mohammad Nawaz Sharif, 69 years of age, is a well-established case of coronary artery disease with recently documented reversible ischemia on thallium scan and having recurrent angina, which is his primary problem. thallium scan جو ہوا ہے اس میں جو پرائمری پرابلم انجائنا، جو بازو میں درد ہوتا ہے ہارٹ کی وجہ سے.
He needs continuous expert cardiac care in a facility where 24-hour cardiology intervention and multidisciplinary backup is available. Therefore, he is referred back to be shifted into the institution where all above mentioned facilities are available under one roof around the clock. اب اس پیرے کے بعد جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے کہ مجھے یا تو آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں جو ہارٹ کا کارڈیک کو ڈیزیز کو ڈیل کرتا ہے اس میں ڈالیں، اور نون لیگ کے جو قائدین کی یہ ڈیمانڈ جسٹیفائڈ نظر آتی ہے. یہ ڈیمانڈ جسٹیفائڈ نظر آتی ہے کیونکہ ڈاکٹرز کا بورڈ یہ پنجاب گورنمنٹ نے بنایا بورڈ، اور یہ ڈاکٹر کا بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ ایسی فیسلٹی میں رکھیں 24 گھنٹے جہاں دل کی مختلف امراض کی ہر طرح کی سچویشن کو دیکھنے کا بندوبست ہو. تو یہاں تک یہ بات بھی ٹھیک. اب آ جائیں. If in the opinion of expert cardiologists it is considered necessary, then the previous cardiac history and present investigation may be further discussed with his primary treating cardiologist, cardiac surgeon. یہ ہے وہ پیرا جو اصل میں کنجی ہے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کی، کہ جو ان کی موجودہ صورتحال ہے، یہ ان کا جو پرانا ڈاکٹر ہے یا کارڈیک سرجن ہے، یعنی اس سے مراد وہ پرانا ڈاکٹر عدنان نہیں، وہ لندن کا ڈاکٹر جس نے سرجری کی ہے، جس نے سارا کچھ دیکھا ہے ان کا، کہ اب if in the opinion of expert cardiologists، اب ڈاکٹر عدنان ان کے وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ اگر وہ یہ محسوس کریں تو پھر جو ان کا جو کارڈیک سرجن ہے پرانا، یا جو ان کا پرائمری ڈاکٹر ہے وہ جو لندن بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر یہ ان سے ڈسکس کرنا پڑے گا. گویا یہ جو آخری پیرا ہے یہ بالکل ویسا ہی پیرا ہے جیسا انہوں نے کہا کہ ہم نے حمزہ شہباز کو اس لیے نہیں بلایا کہ حمزہ شہباز تو بہت تعاون کرتے تھے اور بہت اچھے بچے ہیں، جو مانگا انہوں نے ہمیں دے دیا. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اگر ڈاکٹر ان کے اگر محسوس کریں، کارڈیالوجسٹ جو ہیں، تو وہ ان کا جو کارڈیک سرجن ہے وہ پرانا ڈاکٹر جو ہے جس نے سارا ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، ان کے ساتھ وہ ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. اور پھر اوپر آ گیا کہ 24 گھنٹے سرویلنس میں رہنا ہے، کارڈیک سرویلنس میں. تو یہ جو آخری پیرا ہے نا، اس پیرے کی بنیاد پر مجھے یہ لگتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم پاکستان، حالیہ مقیم کورٹ لکھپت جیل، ان کی ضمانت بالکل ہوگی. اور اس کے بعد یہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی روشنی میں ہی ول گو ابراڈ، وہ لندن جائیں گے. اس سے ہم اب اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ دو پاکستان ہے، امیر کا اور پاکستان، غریب کا اور پاکستان، وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے. بالکل ایسا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اس کو پراپر ٹریٹمنٹ وہیں پہ ملنی چاہیے جہاں پر اس کا پرائمری سرجن ہے، جہاں پر اس کا سارا معاملہ ہوا، وہ بھی اپنی جگہ پر. اور بڑے مزے کی بات ہے اس میں یہ ہے سمیع صاحب کہ ان سے رپورٹس مانگی گئی نا، ان کی ہسٹری ساری کی ساری، تو انہوں نے کہا تو وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. اب یہ بیسیکلی دیکھیں اس میں جو سرکار ہے، سرکار کے وزراء رانا صاحب یہ کہہ چکے ہیں، حماد اظہر صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ باہر جا کر علاج کروانا چاہتے ہیں تو وہ علاج کروا لیں. اب بنیادی طور پر اگر جائیں گے وہاں پر نواز شریف صاحب اپنی جیل سے ضمانت کے بعد، تو وہ جائیں گے علاج کروانے کے لیے. تو اس کو آپ ایک ٹیکنیکلی اس کو آپ ایک NRO نہیں کہہ سکتے. جو معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا سائلنٹ ایگریمنٹ ہوگا اس سسٹم کو چلانے کے لیے، جس میں گارنٹی ہوگی نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ پالیٹکس وہ ضرور کریں گے. بیان بازی اخبار کی حد تک بڑی سخت ہو سکتی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب بھی بڑی، یعنی تحریک انصاف کے قائدین بھی بڑی سخت بیان بازی کریں گے، لیکن نہ سڑکوں پر کوئی تحریک چلے گی، نہ ایوانوں کے اندر کوئی نو کانفیڈنس موشن آئے گی. یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. نواز صاحب باہر رہیں گے، اور اب شہباز شریف صاحب کی تو ویسے ہی ضمانت ہوگی، یہ دوسرے کیسز میں بھی پکڑے جائیں گے، ضمانت ہوتی جائے گی. ابھی بھی باوجود اس کے کہ وہ گرفتار تھے 48 دن وہ کورٹ لکھپت جیل میں نہیں رہے، منسٹر انکلیو میں رہے. تو بنیادی طور پر ایک طرح کا ہر چیز ہر بندے کو جو اس کو چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، جو جس کو چاہیے اس کو مل جاتا ہے. اس وقت اب حکومت تو نہیں مل سکتی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو. ریلیف مل سکتا ہے کہ جیل میں نہ رہیں، ریلیف ہے کہ باہر جا کے علاج کروا رہے ہیں، ریلیف ہے کہ منسٹر انکلیو میں رہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، بھلے یہ اپوزیشن میں ہو، بھلے یہ سارے با اختیار لوگ اقتدار میں ہو. ان میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں رانا صاحب
کہ 6-7 مہینے کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے یہ بھی پالیٹکس میں پراپر طریقے سے ایکٹیو ہو جائیں. جی رانا صاحب اس کا آپ جواب دیں. بڑا اوکھا ڈھیلا سوال سنیں. سمیع صاحب ابھی جو بیان فرما رہے تھے, بات یہ ہے کہ محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں, سمیع صاحب نے کہا کہ اقتدار تو نہیں مل سکتا. سمیع صاحب اقتدار میں انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ آگے پیچھے گاڑیاں پولیس کی ہوں اور یہ وہ سیکیورٹی پروٹوکول, تو وہ ان کو اب مل رہا ہے. وزیر اعظم تو نہیں, وہ اس ملک کے وزیر اعظم جیل میں ہونے کے باوجود ان کو مل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا, جو ابھی سمیع صاحب نے میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب کی, یہ دیکھیں یہ کیس جو ہے, ان سے بندہ پوچھے کہ بھئی 30 سال آپ نے اس ملک پر حکومت کی ہے, آپ نے آج تک یہاں پہ ایسا کوئی ہسپتال کیوں نہیں بنایا جہاں شریف فیملی کے کسی فرد کا علاج ہو سکے. جو انہوں نے کہا کہ ان کو ایسے ہسپتال بھیجا جائے جہاں پہ راؤنڈ دی کلاک یہ فیسلٹیز موجود ہوں, تو ان کو کہا گیا کہ آپ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آ جائیں. انہوں نے ڈرامہ کیا کہ میں نے کوٹ لکھپت جیل میں جانا ہے. یہ ساری نوسر بازی کر رہے ہیں باہر بھاگنے کے لیے, اور ان کا کوئی نہیں ہے. یعنی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا دل کا علاج, ان میں سے جو بھی بیمار ہو اس کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر ان کا تعلق کسی شخص کا شریف خاندان سے ہو تو اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں. ان کے دو صاحبزادے اس وقت میں آپ کو جو ہمارے پاس جو بھی سٹوری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ان کو جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, اس لیے ہنگامی بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا گیا. جبکہ جو ہیں ایم ایس جناح ہاسپٹل کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی. اور یہ لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر 1400-1500 مریض ہیں جناح ہاسپٹل میں, اور نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی کا بھی ایک ایشو ہے, تو ابھی تک حکام نے انہیں وہاں پر ٹرانسفر نہیں کیا, بھیجا نہیں ان کو. لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو جناح ہاسپٹل میں ان کو وہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پالیٹکس اپنی جگہ پہ, ہم نواز شریف صاحب کے بہت سارے جو مسائل ہیں یا جو بہت سارے ان کے ڈیسیژن ہیں وہ عدالتوں میں اس کے حوالے سے ان کے جو اثاثہ جات کا کیس ہے, دوسرا وہ چل رہے ہیں کیس, وہ چلتے رہیں گے. لیکن دیکھیں آج میمو گیٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے بھی یہی کہا آج انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ یہ کتنا پرانا کیس ہے, اور اب حکومت چاہے تو وہ غداری کا مقدمہ کسی پر بنانا چاہے وہ کر لے, لیکن انہوں نے اس کو نپٹا دیا اور یہ کہا کہ یہ ایک میمو کی وجہ سے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ اب بیسیکلی دیکھیں وہ مقدمے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, نبٹ رہے ہیں. اگر نواز شریف صاحب بیمار ہیں, ہم نے میڈیکل رپورٹ یہ پڑھی ہے, اور میں نے آپ کو یہ میڈیکل رپورٹ پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے, میرا یہ انالیسس ہے کہ میاں صاحب کی ضمانت ہوگی, اور اس کے بعد وہ بالکل لنڈن جانے کے لیے, یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کے پاس پروانہ ہے لنڈن جانے کا, اور یہ ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو ان کو آپ ان کو علاج ان کو ہاسپٹل منتقل لگ رہا ہے, شاید یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ پروسیکیوٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ بھئی اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, اس کا فیصلہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں واپس آ رہے ہوں گے کہ امپیکٹ آئے گا. جو نواز شریف صاحب کی بیماری کا فیصلہ ہے اس کا ڈاکٹروں کی جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں, ڈاکٹرز جو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. اور دل کے بہت سارے مریض ایسے ہیں پاکستان کے اندر, بڑی بھرپور فیسلٹیز ہیں, کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ کسی اچھی ہاسپٹل میں کراتے ہیں تو وائی ناٹ ہی, اور ان کا جو ڈاکٹر ہے وہ واپس یہاں پر آ سکتا ہے, میاں صاحب بلا سکتے ہیں ان کو یہاں پر, ایسی بات نہیں ہے. وہ ڈاکٹر جاتے ہیں تو یہاں پر ڈاکٹر آ جائے, کیونکہ اگر میاں صاحب کو اتنا خیال ہے اور وہ فوراً جیل چلے جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں یہ بات ہو کہ میں جیل نہیں رہ سکتا, تو بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ تو پاکستان سے جانے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ڈاکٹر کو یہاں پہ بلا لیں, یہاں پہ بیسٹ ڈاکٹر ہیں, ان سے آپ اپنا علاج کروا لیں. تو یہ اب میاں صاحب کا بھی اس حوالے سے ٹیسٹ ہوگا. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں یہ کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے ضمانت ہو جائے گی ایکسٹریم ہارڈ شپ پر, اور اس کے بعد پھر یہ جو میڈیکل رپورٹ میں نے پڑھی ہے نا, یہ تو ٹکٹ ہے لندن جانے کا. بھائی غریب جیلہ جو بڑھ رہے ہیں ان کا کوئی ہارڈ شپ نہیں ہے, اس میڈیکل رپورٹ کے اوپر خواجہ صاحب کو بڑے اعتراضات تھے. رانا صاحب جی, اس میڈیکل رپورٹ کے اوپر جو ان کے لائر ہیں خواجہ صاحب, انہیں بڑے اعتراضات تھے. انہوں نے کہا تھا کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے,
اور اس کے علاوہ جو کارڈک ڈاکٹر تھے وہ وہاں پر آئے نہیں تھے. میری بات سنیں, ایک بندہ بیمار ہے نا, سمیع صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سارے کہتے ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے, ان کو پوری ان کی نگہداشت ہونی چاہیے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کیسے حکمران تھے کہ ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پر یہ اپنا بھی علاج کر سکے. اور وہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں وہ کہاں جائیں؟ کل آپ نے ایک کیس بتایا, کل ہم نے کیس ڈسکس کیا کہ وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کا ایک بچہ اگر اس کی ماں چلی گئی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو سرکار کہتی ہے کہ ہم اس کا خرچہ نہیں دے سکتے, اور یہ اربوں پتی کروڑوں پتی لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے جٹ پورے کراتے ہیں, ہائر اور باہر چلے جاتے ہیں, علاج کروا کے آتے ہیں. تو یہ کیا کریٹ کیا پاکستان. اور میں کہتا ہوں نون لیگ کے قائدین سے, پیپلز پارٹی کے قائدین سے, تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے کیا کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک ہاسپٹل ایسا نہیں بنایا جہاں پہ آپ یہ علاج کروا سکیں, اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو آپ نے مطلب ایک جہنم میں دھکیل کے رکھا ہوا ہے. وہ مر جائیں روتے ہوئے, جو مرضی کریں, آپ کو علاج مل جاتا ہے باہر. حمید صاحب بات یہ ہے, میری بات سنیں, اگر یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو تو کیا میاں محمد شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے ممبر رہ سکتے ہیں؟ وہ ریکارڈ پہ موجود ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا, جج اس میں فارغ ہو چکے. شہباز شریف صاحب نے جو ملک قیوم صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا, اس کے بعد 62(1)(f) لگانے میں کون سا امر مانے ہے؟ کیوں ابھی تک یہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں؟ اس ٹیپ کے منظر عام کے بعد یہ مستقل تاحیات نااہلی کے زمرے میں آتے ہیں. جج جو ہے ملک قیوم صاحب, ان کی ججی گئی, جسٹس وہ جو تھے راشد صاحب تھے, ان کی ججی گئی, لیکن نواز شریف اور نواز شریف صاحب کو کچھ ایشو نہیں. شہباز شریف کو کچھ نہیں ہوا. نواز اور شہباز جنہوں نے فون کیا, وہ تو یہ کیا ہے, یہ قانون ہے, یہ کیا پاکستان, یہ دورہ معیار ہے. تو جو آج کہا نا فواد چودھری صاحب نے کہ ہم نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سارے لوگ جن کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, یہ سارے لوگ جو ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی سے بچ جاتے ہیں اس نظام کی وجہ سے, تو واقعی اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر میرا بڑا چبھتا ہوئی بات ہے, پھر فواد صاحب وہ نظام تبدیل کرنا ہے تو وہ یار نیب کو پیسے ریلیز کر دینا یار. اسد عمر صاحب کو کہیں, وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسیکلی اس وقت نیب کو چوک تو نہ کرے نا. پھر اگر نظام تبدیل کرنا ہے, اگر نظام تبدیل کرنا ہے تو پھر خدا کے لیے نیب کے قوانین میں تبدیلی کی بات تو نہ کرے نا. وہ تو ڈیڈ لاک ہے, وہ تبدیلی کی تو آپ نے ڈیڈ لاک کی, آپ بھڑکا دیں. پھر اگر نظام بدلنا ہے, اگر نظام بدلنا ہے تو پھر آپ اس نظام کو چلانے کے لیے شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہ بنائے نا, نظام تبدیل کر دینا. اس کو چلانے کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ لیکن میری اطلاع جو ہے نا سمیع صاحب, وہ یہ ہے خوفناک ہوتی ہے اطلاع میں کہ جو یہ نیب کے قوانین میں تبدیلی چاہتے تھے نا عمران خان صاحب کے کچھ وزیر, عمران خان صاحب نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اطلاع پکی ہے, ہاں, اسی لیے وہ ابھی تک معاملہ آگے نہیں بڑھا, کیونکہ عمران خان نیب کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جہاں تک عمران خان کی ذات کا مسئلہ ہے نا, میں بالکل کنونس ہوں اس بات پر کہ وہ پاکستان میں تبدیلی بھی چاہتے ہیں اور بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جو پرنس محمد بن سلمان کا دورہ ہے پاکستان کا, اتنا ایک ماحول سا بنا ہوا ہے, ایک اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بردرلی ہمارے وہ کنٹری سے وہ آ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں دیکھتا تھا, آپ ذرا کابینہ کے اجلاسوں کی میٹنگ وہ فوٹیج نکال لیں, عمران خان نے ایک جیکٹ پہنی ہوتی, ایک لال سا مفلر, ایک شلوار قمیض, باہر بھی جاتا ہے تو ایک پشاوری کھیڑی پہنی ہوئی ہے, اور مست ہو کے بات کرتا ہے, کوئی پرواہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے کیسا ہے. عام کو یعنی یہ میں مطلب وہ دبئی والی بھی تقریر سن رہا تھا, بڑے پروٹوکول سے یہ نام لیتے ہیں ہمارے حکمران صاحب کا, in the way frankly he was saying پرنس محمد. تو میں کہہ رہا کہ وہ جو بندہ اندر سے صاف ستھرا اور سچا ہوتا ہے نا, اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا, وہ تبدیلی بھی کرنا چاہتا ہے. پتا آپ کو کہ یہ پچھلے ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے, اور کابینہ کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں؟ 26 اجلاس ہو چکے ہیں کابینہ کے, اور 400 پتہ نہیں 40 کے کتنے فیصلے ہوئے کابینہ کے. اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں 6 مہینے کابینہ کا اجلاس نہیں ہوتا تھا. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر کیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے جو اکیلے کے فیصلے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, آپ یہ فیصلے کابینہ سے کروائیں. تو وہ تو بادشاہوں کی طرح تو رہتے تھے وہ تو یہ, لیکن ایک کام ہو رہا ہے, سرکاری افسروں میں بھی دفتروں میں حاضری ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں یہ اپنی جگہ پر ہیں ساری. ایک ونڈو آف اپرچونٹی میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان نے جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں امریکہ سے جو بات کرنے کی, مذاکرات کی جو دور ان کا ہے, اس کے لیے رضامندی بھری. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. اس وقت پاکستان کی فوج, پاکستان کی سیولین قیادت ایک ہے, اور ایک
ڈائلاگ کے ذریعے ایک سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتا اس کا سب سے بڑا وکٹم پاکستان ہوگا. یہ سب کچھ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, پورا اپنا انفلوئنس جو بھی ہو سکتا تھا وہ استعمال کیا, بردرلی ملکوں کو ریکویسٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ علینا میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی. مجھے جو خطرہ ہے, آج جو خبر آئی ہے جموں کشمیر سے کہ وہاں پر ایک وہ 18 ان کے فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, کیونکہ عین اس موقع پر جس وقت پرنس محمد بن سلمان پاکستان آنے والے ہیں, اس سے 2 دن پہلے انڈیا میں یہ اس طرح کی کاروائی, کیونکہ انڈین جو ہے نا ان کاروائیوں کے ماہر ہیں. بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا جا چکا ہے, جو ممبئی میں حملہ ہوا انہوں نے آنکھیں بند کی, انڈیا خود اس میں انوالو تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی انہوں نے جیش محمد پر الزام لگا دیا, پاکستان کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس وقت جبکہ پرنس محمد بن سلمان یہاں پر آ رہے ہیں, ریفائنری کی بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو انڈیا نے پھر دوبارہ وہ پاکستان کا جو وہ سٹیٹس بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ دشمنوں کی سازشیں اپنی جگہ پر, لیکن پاکستان کی عسکری قیادت, پاکستان کی سیاسی قیادت ایک ہی ایجنڈے پر, ایک پیج پہ آ کے اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش. لیکن دفتر خارجہ کے ترجمان جو فیصل صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ آئی ہے اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں. تو ابھی تک ان کے علم میں نہیں ہوگی, لیکن یہ ہو رہا ہے, تھوڑا تاخیر بھی ہو سکتی ہے. یہ میں نے کہا ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے اس طرح, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی 2-3 دن میں یہ مذاکرات ہونے والے, جب زلمے خلیلزاد جب پچھلی دفعہ آئے ہوتے تب بھی اسلام آباد میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ شاید طالبان کی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات. یہ بڑی ڈیولپمنٹ, کیونکہ وزیر اعظم اپنا پورا انفلوئنس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اس میں, اور پوری دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہے, اور افغانستان کے میں امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ماضی میں یہ چیزیں دشمن پھیلاتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ یہ کرنا چاہتی ہے, سول قیادت کو وہ یہ نہیں کرنے دیتے, اور اس میں پھر ہمارے جو سول لیڈرشپ ہے, خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا جا کے کہا تھا, زور لگایا تھا کہ جی یہ جو سینکچریز ہیں, یہ جو گروپ ہیں کشمیریوں کے, ان کو جی صاف کرنے کی ضرورت ہے, ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے چارپائی کے نیچے, اس طرح کی باتیں کر کے اس تاثر کو یہ ابھارتے رہے ہیں, جس میں بڑا ٹیکنیکلی پاکستان کے اداروں کو ملائن کرتے رہے ہیں. کیونکہ یہ ایجنٹس, میں نہیں کہتا انہیں, لیکن ان کے مفادات دوسرے انٹرنیشنل پلیئر سے بڑے وابستہ رہے ہیں, انہی کی مدد سے حکمرانی میں آئے, انہی کی مدد سے انہی کی لڑائی لڑتے رہے. تو اس وقت عمران خان, پاکستان کی عسکری قیادت ایک ہے, پوری دنیا یہ جان رہی ہے, اور اس کا ہمیں نتائج بھی ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں مل رہے ہیں. انویسٹمنٹ آ رہی ہے, دوست آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, یو اے ای کو دیکھیں اور اب سعودی عرب کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں. تو یہ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے. اگر سسٹین تھوڑا صبر رکھنے کی ضرورت ہے, چیزیں سسٹین کر گئیں تو انشاءاللہ وہ آگے ہم بڑھتے جائیں. چلیں جی, آج کے پروگرام سے سمیع صاحب کو, رانا صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کمان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.